नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निशान सजदा सजाकर बहुत गुरूर न कर, निशान सजदा सजाकर बहुत गुरूर न कर, वो नीयतों से नतीजे निकाल लेता है। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुजुर्गों को और हमारे पर्दा नशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो। और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआ और प्यार हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख़ और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद का नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो नेहाद उलमा के दामो तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हजरात पिछले एपिसोड में समाअत किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाअत करें। मौजू मिलाद की हकीकत। मिलाद की हकीकत पेश है नाज़रीन, समाअत करें। बदकिस्मती की बात कही है फ़िरक़ा परवर उलमा की तशद्दुद नज़रिया, जिनके सीनों में कीना और दिमागों में तअस्सुब के शोले भड़क रहे हैं। वो जिस महफिल में पहुंचते हैं, खुदा और नमाज का नाम लेकर उस महफिल में बदअमनी और गंदगी पैदा कर देते हैं। यानी महफिले अमन और इंसानी मेल मोहब्बत की कदर न करके कुफ्र और शिर्क का फतवा सुनाने लगते हैं कि ताज़िया फातिहा शिर्क है, मिलाद कव्वाली बिदत है, गैरों से मजहबी मरासमात कुफ्र है और बेदीनी है, वगैरह वगैरह। इसलिए ताज़िया और मिलाद को रस्म हिंदुआना और काफिराना कहते हैं। सिर्फ अपने अजनबी खुदा और नमाज की तारीफ करते हैं और खुदाई बहाना से पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं और तौहीन रसूल करने का जवाब ये पेश करते हैं कि गैर हाजिर मुर्दा नबी को सलाम क़याम ताज़ीम एहतराम करना शिर्क है। खुदा की बुजुर्गी के सामने किसी बसर का अदब व एहतराम नहीं करना चाहिए। नोट, अल्लामा इब्न खल्दून ने अपनी तशनीफ तवारीख इब्न खल्दून की मुक़द्दमा में लिखा था कि किसी नबी पैगंबर बुजुर्ग रिफार्मर की अगर बड़ाई लिखी जाए तो चाहिए कि उसकी कुछ खामियां भी शपुर्द कलम की जाए, क्योंकि सिर्फ बड़ाई लिख देने से अंदेशा गालिब है कि कौम उसकी पूजा करने लगे और खुदा की बेइज्जती हो जाए। इसलिए अल्लामा साहब ने तौहीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने को जायज़ करार दिया और उनके अमला पियादा आज तक खुदा और नमाज की फजीलत मनवाने के लिए तौहीन रसूल करते रहते हैं, ताकि खुदा और नमाज को तक़वियत मिलती रहे। जैसे एक मुकर्रिर ने अपने तकरीर में कहा कि आज मोहम्मद चल बसे, अलबत्ता खुदा हय्युल क़य्यूम है। एक मुहर्रिर ने तहरीर कर दिया कि ख्याल मोहम्मद से नमाज फासिद और खुदा नाखुश हो जाता है। एक एडिटर ने अपने अखबार में शाया कर दिया कि गुंबद खजरा मुनहदिम और कब्र रसूल मस्मार कर दिया जाए, क्योंकि मस्जिद में सिर्फ जिक्र खुदा होना चाहिए। गोया इसी तफरीक नज़र से खुश नजरी में खलल वाक़ हुआ, जिससे मुसलमानों में मजहबी फ़िरक़ा बंदियाँ और तरह तरह की बीमारियाँ पैदा हुई। बस कौम व मजहब के सलामती के तहत दानिश्वरों को चाहिए कि तफरीक नज़र को खुश नजरी से बदल दें, तो कौम के लिए खुशकिस्मती की बात होगी। खुदा और नमाज पर तहकीकी जायजा। जी हाँ नाज़रीन, आइए हम खुदा और नमाज पर तहकीकी जायजा लें। आज के मौजूदा दौर में खुदा और नमाज को मान लेना ही महज इस्लाम नहीं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल भी खुदा और नमाज का प्रचार था और बेशुमार पैगम्बरान भी होते रहे। काबा बना हुआ था जिसको खुदा का घर कहा जाता था और वो सब काबा रुख नमाजें पढ़ा करते थे। उससे पता चलता है कि खुदा और नमाज का अकीदा बहुत पुराना अकीदा है। ज़माना ज़ाहिरियत वाले अमाल खबीशा में मल्लूस और ज़राइम पेशा के मुर्तकिब होने के बावजूद भी खुदा और नमाज पर बड़े ही शैदा और फरेफ्ता थे, क्योंकि खाशा है कि अच्छा बनना और अच्छे काम करना बहुत ही मुश्किल है, मगर खुदा की नमाज पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेना बहुत आसान है। लेकिन ज़माना ज़ाहिरियत वाले अच्छा बनने और अच्छा काम करने की कोशिश नहीं किए, अलबत्ता जो जी में आता था करते रहते थे। बाद में नमाज पढ़कर अपने खुदा से माफ़ी मांग लेते थे। उनके खुदा का सिर्फ यही इतना काम था कि गुनाहों को माफ़ करे और बंदों का काम नमाज पढ़ना था। उसके अलावा न तो खुदा का और कोई काम था और न बंदों से कुछ चाहता था। उनका खुदा सातवें आसमान पर रहता था और बंदे खुदा के घर में अय्याशी और बदमाशी करते थे। बस उनके सुधरने की कोई सूरत न थी, क्योंकि खुदा और नमाज के भरोसे में वो सब परले दर्जे के निकम्मे और जलील बन चुके थे। चूँकि हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद उस मजहबी जाहिल कौम को
راہ راست پر لا کر ایک مہذب قوم بنانا تھا، اس لیے مذہبی حیثیت سے ہی ایک انقلابی تحریک تیز کی جن کا نصب العین تھا لا الہ الا اللہ از قرآن پارہ 23، جس کے معنی تھے کہ آسمان پر کوئی خدا نہیں، مخلوق ہی مظہر خالق ہے، گناہوں کی بخشش نہیں اور نہ کوئی سفارشی ہے۔ گویا لا الہ الا اللہ کی ضرب سے ان کا عقیدہ و مذہب اور امیدیں سب ختم ہو رہی تھی، لہٰذا وہ لوگ بہت گھبرائے اور یہ سوچنے لگے کہ اگر آسمان پر خدا نہیں تو پھر 360 اصنام سفارش کہاں کریں گے؟ گویا سب غلط ہی ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے وہ قدیم مذہبی مسلمان کفار و مشرکین کلمہ لا الہ الا اللہ سے انکار کر دیے اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرکشی اور پروپیگنڈا کرنے لگے کہ یہ محمد ایک دیوانہ شاعر ہے، ایسا تو ہم نے کبھی سنا نہیں اپنے پیغمبروں سے، یہ اپنے منمانی بنا بنا کر باتیں کہتا ہے، ہمارا ایک خدا کو نہیں مانتا ہے، ساری خلقت کو ایک خدا کہتا ہے، یہ ایک جھوٹا جادوگر ہے، یہ اپنا ایک نیا دین چلانا چاہتا ہے، ہمارے عقلوں کو جھٹلاتا ہے وغیرہ وغیرہ از قرآن۔ گویا اپنی حد المقدور ایڑی چوٹی کا زور مارا کہ تحریک محمدی کو کسی طرح دبا دیا جائے، مگر ظاہری صورت میں وہ کفار و مشرکین ناکام ہی رہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ذہنی انقلاب سے بہت سے لوگ تحریک محمدی میں شامل ہونے لگے۔ کامیابی کی صورت دیکھ کر باطنی نشرانی عقائد کے کچھ لوگ جو پہلے گنڈا گردی کرتے تھے بعد میں تحریک محمدی میں شامل ہو گئے اور وہ بھی صحابی کہلائے، چونکہ ان کے دلوں میں آسمانی خدا اور اس کی عبادتیں تسلط یافتہ تھی، اس لیے صحابی ہونے کے باوجود بھی اپنی قدیم حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے اور بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی اور گستاخی بھی کر دیتے تھے، اور بعض اوقات پیغمبر اسلام کے مقابل اپنے بات اور اپنے قدیم عقیدے کو اونچا رکھنا چاہتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابہ اکرام محض ظاہری ایمان لائے تھے مگر باطن میں جو پہلے تھے وہی اب بھی تھے۔ قرآن و حدیث سے ان صحابیوں کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اول نشاندہی، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال سے فرمایا کہ جاؤ مستحر کر دو من قال لا الہ الا اللہ فادخل الجنۃ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا بے شک وہ جنتی ہے۔ حضرت بلال اس فرمان رسول کو مشتہر کرنے لگے تو ایک صحابی نے دوڑ کر حضرت بلال کو ایک تماچا مارا اور کہا کہ اس مشتہری سے تو خدا کی شریعت ختم ہو جائے گی، پھر کوئی نماز نہیں پڑھے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ منشأ رسول لا الہ الا اللہ تھا، جس سے زمانہ جاہلیت کے خدا اور نماز کی نفی ہو رہی تھی، اس لیے حضرت صحابی نے کلمہ کی مشتہری پر ایک تماچا مار کر اپنے منشا کو محفوظ رکھنا چاہا۔ حالانکہ نبی کا حکم ہی اس کی امت کے لیے خدا کا حکم ہونا چاہیے، جیسے کہ ایک حدیث ہے اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ ابو شقیق بن مولی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز ادا کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور مجھ کو پکارا، میں بدستور نماز پڑھتا رہا، فارغ ہو کر میں خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو میرے پاس آنے سے کس چیز نے روکا؟ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ تم کو معلوم نہیں ہے؟ ترجمہ کہ جس وقت تم کو حضور پکاریں یا بلائیں تم فوراً ان کا حکم قبول کرو۔ از حدیث بخاری جلد دوم نمبر 1785 صفحہ 790۔ یہ حدیث ہے، آپ تمام ناظرین معائنہ کر سکتے ہیں۔ بس ظاہر ہے کہ منشاء رسول اور فرمان رسول کی چند صحابہ کرام نے نافرمانی کر کے خدا اور نماز کو برقرار رکھا، اس لیے دور حاضر میں چند لوگ خدا اور نماز کی فضیلت منوا کر حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ دوم نشاندہی، چونکہ زمانہ ظاہریت والوں نے ابراہیمی تعمیر مکہ کو غلط بنا کر اس کا نام کعبہ شریف مسحور کیا اور نصرانی عقائد کے کعبہ کو خدا کا گھر اور خدا کی شریعت چلتی رہی۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کو پھر ابراہیمی تعمیر کے مطابق 32 گز لمبا، 22 گز چوڑا اور 9 گز اونچا تعمیر کرنا چاہا تو ایک حضرت صحابی نے اعتراض کر دیا کہ موجودہ تعمیر کے مطابق ہی کعبہ رہنے دیا جائے۔ خیر وہی نشرانی تعمیر رہ گئی، منشاء رسول کی تعمیر نہ ہو سکی۔ چند دنوں کے بعد حضرت عائشہ کے دریافت کرنے پر کہ کعبہ کی تعمیری درستی نہیں کی گئی، تب حضور نے فرمایا تمہاری قوم زمانہ کفر سے قریب ہے اور قوم کے سر سے ابھی جاہلیت دور نہیں گئی ہے، اس لیے کعبہ کی تعمیری درستی نہیں کی جا سکی۔ از حدیث بخاری جلد اول صفحہ 585 نمبر 1483۔
ان حدیثوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بعد چند صحابہ اکرام میں زمانہ جاہلیت کے اثرات مطلق موجود تھے، اس لیے صحابی ہونے کے باوجود بھی کلمہ کی تبلیغ اور کعبہ کی تعمیر پر اعتراض کیا، یعنی حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور خدا اور نماز کا شہارہ پکڑ کر اپنے خیالی جراشیوں کو امت کی طرف منتقل کیا۔ اس لیے دور حاضرہ میں چند لوگ خدا اور نماز کے سہارے توہین رسول کر رہے ہیں۔ سوم نشاندہی، زمانہ ظاہریت میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ فرمایا تو کفار و مشرکین نے یستکبرون کہہ کر کلمہ سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ محمد ایک دیوانہ شاعر ہے، ہم لوگ نہ اس کو رسول مانتے ہیں اور نہ اس کے کلمہ کو مانیں گے۔ بس یہ تو زمانہ ظاہریت کی کفار و مشرکین کی بات تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں ایک صحابی نے فرمایا کہ حضور پر اس وقت ہذیان کیفیت طاری ہے، نہ معلوم وہ کیا لکھ ڈالیں گے، ان کے تحریر کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے خدا کا فرمان کافی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کفار و مشرکین نے حضور کو شاعر، مظنون، دیوانہ شاعر کہا اور کلمہ کو یستکبرون کہا تھا۔ تعجب ہے کہ وہی بات ایک صحابی نے بھی کہی کہ ہذیان کیفیت طاری ہے اور تشہیر کلمہ سے خدا اور نماز ختم ہو جائے گا۔ دونوں اقوال کے ایک ہی معنی مطلب ہے، چاہے دیوانہ شاعر کہا گیا یا ہذیان کیفیت طاری کہہ دیا جائے، لا الہ الا اللہ سے چاہے یستکبرون کہا جائے یا مستحری پر تماچا مار دیا جائے، مفہوم دونوں کے ایک ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کفار و مشرکین کہے گئے اور ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ بس دور حاضر میں وہی ذہنیت کار فرما ہے، اس لیے چند لوگ خدا اور نماز اور صحابہ کرام پر شائدہ اور فریفتہ ہیں، مگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و امانت سے بے خبر ہیں، اس لیے توہین رسول کرتے ہیں۔ چہارم نشاندہی، قول قرآن ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی آواز شان نبی کی شان سے اونچی نہ بناؤ، تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ از قرآن اس کا مطلب یہ ہے کہ جن صحابہ کرام نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں بے ادبی و گستاخی کی اور اپنی بات اونچی رکھنا چاہی، بقول قرآن ان کے اعمال ضبط ہو گئے اور انہیں خبر ہو گئی، اس لیے انہوں نے اپنے بخشش کے لیے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، جس کے متعلق ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے کہ میں نے حضور کے شان اقدس میں جو بے ادبیاں اور گستاخیاں کی تھی، اس کے اور کچھ دنوں بعد میں نے بہت زیادہ خدا کی عبادت کی۔ حدیث بخاری شوم حدیث بخاری دوم صفحہ 35، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور خدا کی درگاہ میں نماز پڑھ کر معافی طلب کی اور صحابی کے صحابی بنے رہ گئے۔ مندرجہ بالا حدیثوں اور قرآنی آیتوں سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ضرب برداشت نہ ہوئی تو خدا اور نماز کا نام لے کر اپنا قدیم عقیدہ اور مذہب کو زندہ رکھنا چاہا اور بظاہر صحابی اور امتی بھی بنے رہے۔ چونکہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے دلوں کا حال جاننے والے تھے، لہٰذا ان چند صحابیوں کے باطنی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کا فرمان نافذ ہوا اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیوں کے شان میں کئی پیشن گوئیاں فرمائی کہ تاکہ میرے امت کے لوگ ان کے دغل فریب سے محفوظ رہے۔ جیسے حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے چند اصحاب کو بائیں طرف دوزخ میں لے جایا جا رہا ہوگا، میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہے، کہا جائے گا کہ آپ کے جدائی کے بعد یہ لوگ اپنے پچھلے دین کی طرف لوٹ گئے تھے۔ از حدیث بخاری جلد دوم نمبر 574 صفحہ 624۔ دوسری حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے چند اصحاب کو داہنی طرف جنت میں اور چند اصحاب کو بائیں طرف دوزخ میں لے جایا جائے گا، میں کہوں گا یہ تو میرے اصحاب ہے، تو کہا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو یہ مرتد رہے۔ از حدیث بخاری جلد دوم نمبر 676 صفحہ 310۔ تیسری حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت کے چند لوگ پکڑ کر لائے جائیں گے، فرشتے ان کو پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے، میں کہوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، جواب ملے گا کہ انہوں نے تمہارے وفات کے بعد نئی نئی باتیں نکالی تھی اور ایڑیوں کے بل دین محمدی سے پھر گئے تھے۔ از حدیث بخاری جلد دوم 1851 صفحہ 854۔ اس سے ثابت ہوتا ہے
کہ زمانہ ظاہریت والے نمائشی ایمان لائے تھے، ان کے دلوں میں زمانہ ظاہریت کے خدا اور نماز کی اہمیت تھی، مگر حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدر تھے، جس کا اظہار قبول اسلام سے پہلے بھی کیا اور ایمان لانے پر بھی کیا اور بعد وشال بھی کیا اور اپنے بعد والوں کی طرف منتقل بھی کر گئے۔ پس مندرجہ بالا حدیثوں اور قرآنی آیتوں سے بخوبی ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند اصحاب پھر اپنے پچھلے دین کی طرف لوٹ گئے۔ جی ہاں ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند اصحاب پھر اپنے پچھلے دین کی طرف لوٹ گئے۔ جی ہاں ناظرین، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تشوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیاز مندانہ گزارش ہے اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تشوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو اور تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کی آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ یا محمد۔